अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, कराची स्टूडियो में साथ है वसतुल्लाह खान और मुबशर जैदी हस्ब मामूल हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर एज़ यूजुअल सियासी हलचल बहुत है। लेकिन आज हम बिल्कुल भी सियासत और सियासतदानों पर बात नहीं करेंगे, बहुत दमादम मस्त कलंदर हो गया है पहले से। आज हम बात करेंगे बाकी चैनल किस लिए हैं और बाकी चैनल किस लिए और बाकी शोज़ किस लिए हैं यार, लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा तो हटके करना चाहिए और कोशिश यही है। कितनी नाकाम या कामयाब होगी ये तो आप पर है। आज हम बात करेंगे साइंस और साइंसदानों की, और ख़ास तौर पर वो साइंसदान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने शोबों में महारत हासिल की है और जिनकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज और अवार्ड भी किया गया है। और शुरू हम करेंगे डॉक्टर राशिद छोटानी से। डॉक्टर छोटानी आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और आजकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर रहे हैं। और बस कुछ रोज़ पहले उन्हें नेटो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का साइंटिफिक अचीवमेंट अवार्ड 2016 मिला है अपनी रिसर्च की वजह से। अच्छा, अब उनकी रिसर्च क्या है थोड़ा सा आपको समझाना होगा कि जैसे कि दुनिया की जो भी एडवांस्ड मिलिट्रीज़ हैं या जदीद अफवाज हैं जैसे नेटो, वो हमेशा रिसर्च कर रही होती हैं कि अगर हमारे फ़ौजियों पर इस हथियार के साथ हमला हुआ तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। और आपको पता है कि काफ़ी सालों से बायोलॉजिकल वॉरफेयर का बड़ा ख़तरा है, जैसे कि अगर कोई भी दुश्मन बीमारियों को लेके, वायरसेस को लेके एज अ वेपन, एज अ हथियार इस्तेमाल करे तो इस पर क्या काउंटर मेजर्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर छोटानी की पूरी रिसर्च इस पर ही है। बाय ट्रेनिंग वो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ पर वो काम करते हैं। तो नेटो के लिए उन्होंने काउंटर मेजर्स बनाए हैं कि अगर बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे कि वेपनाइज्ड एंथ्रैक्स या वेपनाइज्ड इबोला वायरस उनके फ़ौजियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए तो वो उससे कैसे निपटेंगे। अच्छा, ये है तो पाकिस्तान के, और उन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत काम किया है। जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिससे पता लगता है कि जी अब ये बीमारी फैल रही है, इसको अभी से ही निपट लें तो बेहतर होगा, वो इन्होंने रीडेवलप किया था क्योंकि बुरी हालत में था, और उसको रीफर्बिश भी किया था, उसको अपग्रेड किया था। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन सेल है, कि जैसे आजकल आपने सुना होगा चिकनगुनिया वायरस का, कुछ वक्त पहले एक और भी वायरसेस फैले थे, डेंगू वायरस भी फैलता रहता है। तो जो एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन सेल है वो इसकी ग्रोथ और को टारगेट करता है, और एक दफ़ा आप समझ लें कि बीमारी कैसे फैलती है तो फिर आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर छोटानी ने वफाकी वजारत सेहत के साथ भी काम किया है पाकिस्तान की इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस प्लान पर। जॉन्स हॉपकिन 20 सालों से इस शोबे में काम कर रहे हैं, और अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी जो दुनिया की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ समझी जाती है, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत काम किया है। और जो ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज़ सर्वेलेंस एंड अलर्ट सिस्टम है उसको भी इस्टेब्लिश किया था और काफ़ी सालों तक उसके डायरेक्टर भी रहे हैं, और अब इनको ये अवार्ड मिला है। तो बेशक हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। बेहतर होता है ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान में भी इन लोगों को रिकग्नाइज़ किया जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर काम बाहर कर रहे हैं फिर भी इनका दिल है पाकिस्तानी। अच्छा, अब आपको एक और डॉक्टर के बारे में बताते हैं। ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, मार्क सन हुमायूं, जिनको हाल में ही प्रेसिडेंट ओबामा के हाथों US का हाईएस्ट अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी अचीवमेंट मिला है, जिसको कहते हैं द नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अच्छा, अब इन्होंने जो काम किया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक बायोनिक आई इजाद की। आपको $6 मिलियन मैन याद है? तो जो चीज़ें हम उस वक्त देखते थे टीवी शोज में और फिल्मों में, वो अब हकीकत बन गई है। दो ही तो चीजें, एक स्लो मोशन और दूसरे अच्छा, अब ये नहीं करती अभी तक, जूम इन आ जाएगा बाद में, लेकिन ये क्या करती है कि ये एक इंजीनियरिंग और मेडिसिन का आप समझ लें एक मिलाप है। हाँ, बिकॉज आजकल बायोटेक्नोलॉजी पे काम बहुत हो रहा है, और ये जो आंख है ये मोस्ट काइंड्स ऑफ ब्लाइंडनेस, जैसे कि एडवांस्ड उम्र की वजह से लोग नाबीना हो जाते हैं, या जैसे डायबिटीज़
जैसे मराइज की वजह से लोग नाबीना हो जाते हैं, ये उनको एक बार फिर देखने की सलाहियत दे देता है। और कैसे ये काम करता है कि आपकी आंख के अंदर इलेक्ट्रोड्स इंस्टॉल हो जाते हैं, फिर एक स्पेशल ग्लासेस हैं और उन ग्लासेस के ऊपर एक कैमरा फिट होता है। तो क्योंकि अगर आपके आंख का रेटिना, क्योंकि बहुत बीमारियां आपके रेटिना को अफेक्ट करती हैं, और अगर वो नाकिस हो जाए, ना काम करे, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली उसको बाईपास करके डायरेक्टली आपकी ऑप्टिक नर्व को इमेजेस फीड करता है, जो फिर आपके दिमाग तक जाते हैं और आपके दिमाग उनको एज इमेजेस देखता है। अच्छा, अब इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है डॉक्टर हुमायूं की, कि 1972 में हुमायूं फैमिली इमिग्रेट हुई टू अमेरिका। इनके जो दादा जान हैं वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इलाई बख्श। अरे, और ये कौन है? वो आज़म के जो मुआलिज थे, कायदे उनके ये नवासे हैं। उनके ये नवासे हैं। और इनका भी इंटरव्यू किया था अंजुम नियाज साहिबा ने, डॉन में छपा था। तो और भी बहुत मजेदार बातें हैं कि इनकी जो फैमिली है वो आई स्पेशलिस्ट की ही फैमिली है, और इनका कोई बहुत मतलब पढ़ दादा महाराजा रंजीत सिंह के पर्सनल फिजिशियन भी होते थे। तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब पूरा एक ब्लू ब्लड शजरा नसब चल पूरा सर, और जेनेटिकली ये काम चल रहा है। अच्छा, और ये अब इस फील्ड में क्यों आए? और अक्सर आप देखते हैं कि जब हम इस तरह की कहानियां देखते हैं कि किसी ने कोई बड़ी चीज इजाद किया, कोई बड़ा काम किया, इसके पीछे हमेशा कोई पर्सनल स्टोरी होती है। तो इनकी जो नानी जान थी तस्लीम खटक, वो डायबिटीज की पेशेंट थी, और पाकिस्तान में डायबिटीज बहुत हद तक फैला हुआ है, और डायबिटीज की वजह से वो नाबीना हो गई। तो क्योंकि इनका बहुत लगन था, बहुत प्यार था अपनी नानी जान के साथ, तो इन्होंने कहा कि यार मैं इस मर्ज को इससे निपटना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ वर्किंग ऑन दिस। और आई एम श्योर कि नानी जान की जहाँ भी होगी तो बड़े फ़ख्र से इनको देख रही होगी। और ये जो डिवाइस इन्होंने बनाई है, इसका नाम है आर्गस 2। अभी ये यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड्स, तुर्की और सऊदी अरेबिया में बाजार में अवेलेबल है। अवेलेबल है। अच्छा। मतलब बाजार में तो अवेलेबल नहीं होगी सर, लेकिन कुछ मतलब आम आदमी की रसाई तक, बिल्कुल रसाई तक है। और इससे ये भी पूछा गया कि जी पाकिस्तान में भी बहुत लोग नाबीना हैं और जो इनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि जी अभी तो ये पाकिस्तान में अप्रूव नहीं हुई, और मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इस पर कोई काम कर रही है या नहीं। अगर इसको अवेल करना है तो फिर आपको जाहिर है कि इन मुल्कों में से किसी मुल्क में जाना पनामा लीक निमट जाए, उसके बाद बिल्कुल। और वो सिरिल वाली स्टोरी एक दफा निमट जाए। ये कह रहा था हाँ जी कि अगर पाकिस्तान के लिए बनाएं तो मेरे ख्याल में अकलों के लिए भी कुछ बन जानी चाहिए। अगर कोई ऐसी बायनी मुबश्शिर, तुम इस्लामाबाद में बैठे हो और तुम्हें वापस कराची आना है, हम चाहते हैं कि तुम कराची वापस आओ। बिल्कुल ठीक है सर। कब आ रहे हो तुम वापस? जुम्मे को आ जाओगे? जी, मैं जुम्मे की सुबह आपके साथ तीसरा कारनामा चाहिए आप। हाँ अच्छा, चलें, आई मूव ऑन नाउ यार। ठीक है। थर्ड है डॉक्टर सामिर इकबाल। अब डॉक्टर सामिर इकबाल मेडिकल या समीर, डॉक्टर समीर इकबाल जी, अपॉलॉजीज। डॉक्टर समीर इकबाल मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हासिल की है। और इन्होंने अपनी बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएट किया यूएस में, और फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पर्ड्यू से 2007 में पीएचडी किया। अब आप कहेंगे कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेडिकल के साथ क्या ताल्लुक है? तो इन्होंने एक डिवाइस इजाद की है जो इंसानी जिस्म में जो सेल्स होते हैं उसके बिहेवियर को मैप करती है। अब इसमें क्या इतनी बड़ी बात है कि बड़ी बात इसमें यह है कि जो कैंसर सेल जो होते हैं वो बेसिकली तो नॉर्मल सेल होते हैं जो फिर एकदम से अबनॉर्मल तरीके में काम करने लग जाते हैं। ये उनको इब्तिदाई स्टेज पर पकड़ लेता है। मतलब इससे पहले कि कैंसर आपके जिस्म में फैले, और आपको पता है कि जब कैंसर फैलता है तो फिर उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर पर भी हमने काफ़ी डिटेल्ड शो किया था, और हर डॉक्टर का यही कहना है कि जी अगर आप इब्तिदाई स्टेज में इसको पकड़ लें तो फिर आप बच सकते हैं। तो इन्होंने ये स्कैनर बनाया है जिससे आप इनिशियल स्टेजेस में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कितने तरह के कैंसर डिटेक्ट हो सकते हैं? आई थिंक इट इज अबाउट एनी काइंड ऑफ कैंसर, लेकिन अभी ये अगेन बिल्कुल इब्तिदाई स्टेज में है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और बिल्कुल अगर इस पे काम किया जाए तो आई थिंक लाखों या करोड़ों जाने बच सकती है।
اچھا نرگس مالوا کے بارے میں تو ہم سب نے سنا ہے, ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں. اب انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ میں خیال میں سمجھا نہیں سکتا, لیکن آئنسٹائن جو میں خیال دنیا کے سب سے مشہور سائنسدانوں میں ان کا نام ملتا ہے آپ کو, انہوں نے ان کی ایک تھیوری تھی آف گریویٹیشنل ویوز کہ اسپیس اور ٹائم میں جو ریپلز آتی ہیں اور خاص طور پہ بلیک ہولز ایگزسٹ کرتے ہیں کہیں دنیا میں, لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ سائنس اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ آپ اس کو پروو کر سکیں. لیکن اب کیونکہ ہبل ٹیلیسکوپ بھی ہے اور بھی بہت ٹولز ہیں, ریڈیو ٹیکنالوجی, ویوز, تو نرگس ماول والا نے اور ان کی ٹیم نے اس کو فائنلی پروو بھی کر دیا ہے. اچھا اب انٹرسٹنگ بات اگر ان کی سنیں تو یہ پارسی کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں, کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور پھر یہ یو ایس چلی گئی تھی. اب صلاحیت بہت لوگوں میں ہوتی ہے, مطلب جراثیم جو ہوتے ہیں نا, لیکن کبھی کبھی وہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں اور ان کی جو سنگل سائنز ہوتے ہیں نا وہ بڑی ایک ارلی سٹیج پہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں. جیسے نرگس صاحبہ جب وہ چھوٹی تھیں تو بائک چلانے کے بڑی شوقین تھی, اور جب بائک خراب ہو جاتی تھی تو سامنے بائک والے کے پاس جاتی تھی, لیکن اسے یہ نہیں کہتی تھی کہ میں بائک کو صحیح کرو, وہ کہتی تھی اب مجھے تم اوزار دے دو میں خود ہی صحیح کر لوں گی. تو پورے دن وہ اپنی بائک کو کھول رہی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میں مطلب والدہ مجھے کہتی تھی کہ ہمیشہ تیرے اوپر یہ گریس اور ہاتھ گندے میکینک لگ رہی ہو, لیکن کبھی روکا نہیں. اگر روکا ہوتا تو شاید یہ مہارت ان کو حاصل نہیں ہوتی. بچوں کو نہیں روکنا چاہیے, بچوں کو ویل آئی مین روکنا چاہیے, لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو پھر ہاں نہیں, وہ صرف اس لیے روک دیں ارے تمہارے ہاتھ گندے ہو ہاتھ خراب ہوں گے, تمہارے سے کون شادی کرے گا. ہاں ایسا نہیں روکنا چاہیے. داغ اچھے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ کو ابھی ہم یہاں روک لیتے ہیں, بریک لینے کا ٹائم آ گیا ہے, اس کے بعد آپ کو ایک دو اس طرح کے کیریکٹرز کے بارے میں بتاتے ہیں. بالکل ایسا کریے. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے نرگس ماولا والا کے بارے میں, اور ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں بات کی اور بہت اور چینلز اور بہت اور اخباروں میں بھی ان کے بارے میں ان کو کافی کوریج ملی ہے. لیکن ان کے ساتھ ایک اور پاکستانی ریسرچر بھی تھے جن کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے یہ ڈسکوری گریویٹیشنل ویوز کی ملی, اور وہ تھے کوئٹہ کے عمران خان صاحب. 25 سال کی عمر ہے, بہت نوجوان ہیں, مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے. ان کے جو والد صاحب ہیں وہ آرمڈ فورسز سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے بھی اٹلی میں جا کے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی, اور اس پیپر میں ان کی بہت کنٹریبیوشن تھی. عمران کا کہنا ہے کہ جی میں اس ملک میں ایک بہتر سائنٹیفک کلچر دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہی فیوچر ہے. ان کے والد صاحب ظاہر ہے بہت خوش ہیں, لیکن ان کی والدہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی اب صحیح ہے تم پاکستان آ گئے ہو, لیکن اب تم واپس یورپ جاؤ کیونکہ وہاں ہی تمہیں ترقی ملے گی. اب وش کہ ایسا نہ ہوتا. بہرحال فاسٹ پشاور سے انہوں نے اپنے بیچلر ان سائنس کیا تھا ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں 2011 میں, جہاں ان کو انٹرمیڈیٹ میں 892 مارکس ملے تھے, اور ان کو ایک ٹرکش انسٹیٹیوٹ سے پھر اسکالرشپ کی بھی آفر ملی تھی. تو یہ بیسکلی ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن اس طرح کے اور بھی بہت اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا پاکستان میں ہی آن دس کائنڈ آف ٹیکنالوجی. کچھ اور کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ اسی سال کی خبر ہے, میں خیال کچھ ماہ پرانی ہے, کہ ایک پاکستانی ٹیم جس میں 12 انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے, 5 لڑکیاں اور 7 لڑکے, پہلی ٹیم تھی پاکستان سے جنہوں نے بوسٹن کے MIT میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, بہت ہی فیمس ٹیکنالوجیکلی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پر ہر سال ایک ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے جس کا نام ہے IGEM. IGEM کا مطلب ہے انٹرنیشنلی جینیٹکلی انجینئرڈ مشینز, مطلب مشینز جو بایولوجیکل سسٹم کی طرح چلتی ہیں. ایکسپلین کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے, انہوں نے ایک بیکٹیریل سیل بنایا ہے جو اگر ہوا میں
زہریلے گیسز ہوں جیسے کہ کاربن موناکسائڈ یا نائٹرس آکسائڈ یا کسی بھی سبسٹنس میں زہر ہو, وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور یہ زہر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا فائدہ ہے ہمارے ہاں, کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جیسے دودھ میں کوئی زہر ملا ہو, اور آج کل آپ کو پتا ہے یہ خبر بھی پھیل رہی ہے, اور ٹوبا ٹیکسنگ میں وہ الکوہول میں بھی پوائزننگ ہوئی تھی. تو اگر یہ ڈیوائس ہو تو آپ 1 سیکنڈ میں چیک کر سکتے ہیں, اگر کلر چینج ہو گیا, اگر یلو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کا زہر ہے, گرین ہو گیا اس قسم کا زہر ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ان کو بہت سپورٹ کیا. پروفیسر ڈاکٹر ریاض خٹک جو ہیں وائس چانسلر سیکوس یونیورسٹی ان پشاور, انہوں نے اسپیشلی سلوٹ کیا ہے کے پی کی گورنمنٹ کو ان کی سپورٹ کی وجہ سے. اور ان کے جو مین ٹیم سپروائزر ہیں ڈاکٹر فیصل, ان کا کہنا ہے کہ جی ہم سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ جدید ٹیکنالوجی, ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو چیز بن گئی ہے اس کی آپ کاپی بنائیں, یہ گراؤنڈ بریکنگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اور یہ جو کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, یہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. تو کہنا تھا کہ ہم کافی سالوں سے کوشش کر رہے تھے اس ٹیکنالوجی کو یہاں انٹروڈیوس کرنا, اب ہمیں آخرکار موقع مل گیا ہے. فیصل صاحب کا یہ بھی کہنا ہے, ڈاکٹر فیصل کا, کہ جی آج کل اینڈرائڈ اور آئی او ایس یعنی آئی فون سافٹ ویئر کا زمانہ ہے. وہ زمانے گزر گئے کہ آپ ونڈوز اور ونڈوز 95 کے ساتھ کھیل کے سمجھیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا ہے. ٹیکنالوجی کس حد تک پہنچ گئی ہے اور کتنی سمپل طریقوں سے آگے جا رہی ہے, آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک سٹیم سیل گن بنائی ہے جرمنی میں. جو لوگ جو برن وکٹمز ہوتے ہیں, خاص طور پہ 2nd ڈگری برن وکٹمز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے, ہفتے لگ جاتے ہیں, مہینے لگ جاتے ہیں ہیل کرنے میں. یہ جو گن ہے یہ آپ کی اپنی سکن کا ایک چھوٹا سا جیسے پوسٹیج سٹیمپ ہوتا ہے اتنا جتنا سیکشن لے کر آپ کی برنز کے اوپر یہ اسپرے کی جاتی ہے, اور جو ہیلنگ پروسیس 4 ہفتوں میں ہونا ہوتا ہے وہ 3 ہفتوں میں ہو جاتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی سیویئر برنز تھی. اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایک دفعہ اس کو اسپرے کرنے کے بعد یہ کتنی جلدی اور کس طرح ہیل ہوتی ہے. اٹس کوائٹ فیسینیٹنگ. ابھی 2-3 منٹ میں یہ اسکرین آ جائے گی. یہ تو ابھی گن دکھا رہے ہیں آپ کو. اب اس میں 2-3 اور بھی ایڈوانٹیجز یہ ہوتی ہیں کہ برن وکٹمز کی سب سے زیادہ خطرناک بات ان کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفیکشن, کیونکہ آپ کی پوری جلد جل گئی ہوتی ہے. تو جو بھی جراثیم ہوتے ہیں, جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ ایک دم آپ کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں. تو جو ہیلنگ پیریڈ ہے اس کا کوئک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ دیکھیں بیفور یہ تھا اور آفٹر یہ ہے, اور یہ ہے صرف اور صرف 4 دنوں کے اندر. یعنی جو 4 ہفتے میں ہیل ہونا ہے وہ 4 دن میں, وہ 4 دنوں میں. اچھا ذرا اگین جی مباشر, میں یہ کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ سیگمنٹ ختم ہو جائے تو ہمیں ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کل کراچی میں جو ہے شوکت خانم کینسر ہسپتال کا فاؤنڈیشن سٹون رکھ رہے ہیں اسلام آباد, یہ لاہور اور پشاور کے بعد. تو سب چاہیں تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل, 7770 پر آپ میسیج کر دیں تو آپ کے بیلنس میں سے 20 روپیز مائنس ہو جائیں گے جو کہ ڈونیٹ ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہوئی ہے. تو اسی پلیٹ فارم میں سنس یو آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کینسر, اور تو ایک اگر اچھی چیز ہو رہی ہے, اور اس کی زمین بھی جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف, انہوں نے ڈونیٹ کی تھی. تو اگر کوئی پازیٹیوٹی کی طرف بھی ہماری سیاست اور یا سیاستدان جاتے ہیں تو ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ڈفرینسز اپنی جگہ ہوتے ہیں, پالیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن میری درخواست تمام ویورز سے اور ہم اپنے آپ سے بھی یہی ہے کہ فوراً 7770 پر آپ بلینک میسیج بھیجیں تاکہ 20 روپیز ڈونیٹ ہوں, اور کینسر کا یہ بڑا ہسپتال کراچی میں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل جو ہے وہ اس کا خواب جلد سے جلد شرمندہ تعبیر ہو. بالکل صحیح ہے سر. ابھی بریک لیتے ہیں اور بریک کے دوران 2-3 SMS بھیج دیتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں نیوز اپڈیٹ, ہم SMS کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. یہ سال 2016 کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, لیکن کئی اعتبار سے یہ تاریخی بھی ہے.
سب سے زیادہ جو چیز ہمارے ٹاک شوز میں مس ہوئی لیکن بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 3-4 دن پہلے ماسکو میں چین، روس اور پاکستان کی ایک کانفرنس ہوئی جس کا موضوع یہ تھا کہ افغانستان میں داعش کو کیسے کنٹین کیا جائے۔ سائملٹینیسلی شام کے حساب میں ایران، روس اور ترکی ان کے درمیان ایک تکون کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی کہ وہاں داعش کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اب بظاہر یہ دونوں الگ الگ موضوعات ہیں لیکن ان کا لنک جو ہے وہ یوں ہے کہ روسی سفیر ہے اقوام متحدہ میں وٹالی چرکن، انہوں نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ عراق اور شام سے جو داعش والے پسپا ہو رہے ہیں وہ افغانستان آ رہے ہیں۔ ماسکو میں جو اجلاس ہوا وہ تھا تو افغانستان میں داعش کے خلاف ایک الائنس بنانے کے سلسلے میں، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس میں خود افغانستان کہیں نہیں تھا، روس تھا، چین تھا اور پاکستان تھا۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ افغانی جو ہیں وہ چیخیں، ان کا چیخنا جائز بنتا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ صاحب یہ بالکل ایسا ہے کہ بارات جو ہے وہ آ گئی ہے اور دولہے کے بغیر جو ہے وہ آپ نکاح کرنے کے چکر میں۔ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اگلی بار آپ کو ہم اب غور کریں گے اس پر۔ اب پتہ نہیں کیوں بھول ہو گئی تھی یا کیا ہو گیا تھا، ہو جاتا ہے یار۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ تینوں ممالک نے کہا نہیں یہ زیادتی ہے، آئندہ جو بھی اجلاس ہوگا اس میں آپ یقیناً شرکت کریں گے، اس لیے کہ بات ہی آپ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں ممالک کا یہ تیسرا اجلاس تھا، اس سے پہلے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اس کی بھی افغانستان کو خبر نہیں تھی۔ تو اب جب پبلکلی آئے ہیں یہ تینوں ممالک، ہاں تو یہ ہوا۔ بہرحال جو بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اس میں جو ٹیپ کا بند ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ترکی، ایران اور روس اور ادھر چین، روس اور پاکستان، اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کو بھی لیں گے اور ایران کو بھی لیں گے تو یہ ایک طرح کی چین بن جائے گی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے وہ غائب ہے دونوں الائنس میں، اور وہ ہے امریکہ۔ تو یہ سارا میلہ جو سجایا جا رہا ہے افغانستان کے نام پہ اور سیریا کے نام پہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو باہر رکھا جائے۔ اچھا، امریکہ کو باہر رکھنے میں ہر ایک کا فائدہ ہے۔ مثلا رجب طیب اردوان نے کل ہی الزام لگایا ہے امریکہ پہ کہ وہ داعش مدد کرتا رہا ہے شام میں، اس سے پہلے کبھی اتنا کھل کے الزام نہیں لگایا۔ کافی انٹرسٹنگ بات کی ہے ویسے۔ چائنا جو ہے اس کا مسئلہ چل رہا ہے ساؤتھ چائنا سی کا، جی بالکل، گھیراؤ کا، اور ٹرمپ نے جو تائیوان کے بالکل، اور اس کے بعد بہت ہلچل ہوئی ہے ساؤتھ چائنا سی میں۔ تو چائنا کا کیس بھی بالکل سیدھا سیدھا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کالا چور آ جائے، امریکہ کے ساتھ اب نہیں، تو نہیں آئے گا۔ اور روس کا نہیں، یوکرین تو خیر پرانا ہو گیا۔ اب روس جو ہے یہ چونکہ ٹرانزیشن کا پیریڈ آ رہا ہے امریکہ میں، اور کچھ پتہ نہیں ہے، خود امریکنز کو بھی نہیں پتہ، ایون اوباما کو بھی نہیں پتہ یار، باقی سب چھوڑ دو واشنگٹن میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنہری موقع ہے کہ روس اپنا جو ٹریڈیشنل کردار تھا سینٹرل ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں پلس مڈل ایسٹ میں جو اس کا ایک روایتی کردار ہوا کرتا تھا، وہ اس کو فوری طور پہ گریب کرنے کی کوشش کرے، اور امریکہ جو ہے اس وقت بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کی تو بیچارے کی اسرائیل تک نہیں سن رہا، اسرائیل اور امریکہ میں پہلی دفعہ جو کھل کے پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ ڈو مور کی جو تلوار پچھلے کئی سال سے لٹکی ہوئی تھی، ڈنڈا ہے وہ اس کے لیے سنہری موقع ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا کہ وہ امریکہ، چائنا اور روس کے ساتھ اگر سسٹم ہو۔ اب مسئلہ اس میں جو مزاحیہ صورتحال ہے وہ افغانستان کی ہے۔ افغانستان جو کابل گورنمنٹ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائے، وہ بھارت اور امریکہ کے ساتھ رہے یا یہ جو نیا الائنس سسٹم بن رہا ہے اس کے ساتھ آئے۔ تو اس کی وجہ سے ایک بڑا سیریس کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے، اور مزید کنفیوژن اس بات نے ڈالا ہے کہ پچھلے مہینے اشرف غنی حکومت نے کہا کہ جو طالبان کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، جی، انہیں اقوام متحدہ کی سینکشن لسٹ میں شامل کیا جائے۔ لیکن یہ جو کانفرنس ہوئی ماسکو میں روس، چین اور پاکستان کی،
انہوں نے اتفاق اس بات سے کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے جو انڈیویجولز کے خلاف ہے، obviously طالبان جس میں بین ہے، تو جو طالبان پرو پیس ہیں ان کو اس لسٹ سے نکلوایا جائے. دونوں ویٹو پاورز کی یہ کوشش ہوگی تاکہ ایک باعزت طریقے سے مذاکرات فریقین کے درمیان شروع ہوں. اس پوری گیم میں بھی امریکہ باہر ہے. بالکل. تو اب 20 جنوری کے بعد جب ٹرمپ صاحب آئیں گے تو بہت سا پانی نکل چکا ہوگا پلوں کے نیچے سے. اتنی انٹرسٹنگ صورتحال ہے یہ. نو ڈاؤٹ. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ رشیا اور طالبان کے کانٹیکٹس کافی سالوں سے چل رہے ہیں. مطلب اور رشیا سے پوچھا بھی گیا، انہوں نے کہا نہیں جی لو لیول پولیٹیکل کانٹیکٹس ہیں، بات چیت تو ہونی چاہیے نا. اور تاجکستان میں بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے بھی یہ رپورٹس آئی تھی، اس سال بھی یہ رپورٹس آئی ہیں. اب ایران کا بھی طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ رہا ہے. ہاں بالکل. کیونکہ آفٹر آل ایونچولی آپ کو ریئلسٹک اپروچ لینی ہے. اب آپ بات کر رہے تھے نا کہ افغان حکومت کی، کہ افغان حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. افغان حکومت کی ریٹ بھی کتنی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں افغانستان کی بدقسمتی ہے کہ جب سے سوویٹ انویژن آئی ہے، وہاں پہ خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا، تو کوئی گروپس کسی کے ساتھ ہے، ویدر ایڈیولوجی وہ تو رہے گا، لیکن ایک لیجٹیمیٹ حیثیت تو ہے. لیجٹیمیٹ حیثیت ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں نا کہ ریئلسٹکلی کیا ہوگا کہ چلے اگر افغان حکومت یعنی کابل گورنمنٹ یو ایس اور انڈیا کے ساتھ الائنمنٹ کرتی بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک گورنر اور ہر ایک گروپ بھی یہی کرے گا. ریٹ آف دا اسٹیٹ تو ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتی نا. اور ایک ہمیشہ مطلب ایک بات کہی جاتی ہے اور بات صحیح بھی ہے کہ افغانستان اور افغانیوں کو ہمیشہ یوز کیا گیا ہے. لیکن سر آپ ایک لیول تک بندے کو یوز کر سکتے ہو جو یوز ہونا نہیں چاہتا، یا ہو از ناٹ اویلیبل، اگر سیل کے لیے نہیں تو کم از کم رینٹ کے لیے. اور جب سینٹرل اتھارٹی آپ کو پتا ہے کسی بھی ریاست میں کولیپس ہوتی ہے تو جو پریفری میں ہوتے ہیں لوگ وہ پھر اپنی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم تقریباً اس طرح کی ہی صورتحال میرا خیال ہے دیکھ. اچھا دوسرا جو فرنٹ ہے علاوہ جو ہے نا جی یہ بھی ہے زرار کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ طالبان کو یوز کیا جائے گا داعش کو کرش کرنے کے لیے، جو کہ ظاہر ہے ان کے چل بھی رہا ہے. نہیں تو یہ تو خود طالبان کے بھی انٹرسٹ میں ہے نا. جی ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو نیا الائنس ہے آبویسلی کچھ نہ کچھ ویٹ تھرو اپنا ضرور کرے گا طالبان کے بیک پر کہ وہاں ان کی وہاں جو ہے ریٹ جو کہ ظاہر ہے کابل سے باہر جیسے زرار نے کہا، تو افغان جو طالبان ہیں ان کا انفلوئنس اس کا مطلب ہے زیادہ ہونے جا رہا ہے مستقبل میں. اور یہ بھی ٹرانسلیٹ انٹو پولیٹیکل انفلوئنس، ایک تو ملٹری انفلوئنس مین اسٹریم میں بھی آنے کا چانس بنے گا نا. سر بندہ آپ دیکھیں اگر آپ نے شام کی مثال دی نا، ہاں تو جب سے داعش آیا ہے القاعدہ تھوڑا سا ریسپیکٹیبل لگنے لگ گیا، لبرل لگنے لگ گیا. یار نہیں یار یہ تو وہ کفن چور کے بیٹے والی مثال آ گئی نا، وہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن اچھا سیریا میں بھی بہت جلدی ایک ملک گیر نئی جنگ بندی ہونے والی ہے جس کے ایک ضمانتی ہیں ترکی اور دوسرا ضمانتی ہے روس. امریکہ کا وہاں ذکر نہیں ہے. وہاں جو اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے ترکی، ایران اور رشیا کا وہ بننے جا رہا ہے. ایک فیس سیونگ فارمولا امید ہے کہ 2017 کے شروع میں سامنے آ جائے گا. دعا تو نیو ورلڈ آرڈر. سر وقفہ لے لیجئے. ویلکم بیک. پشتو کی ایک مثال ہے کہ پیار سے تم مجھے جہنم میں بھی دھکیل سکتے ہو لیکن زبردستی تم مجھے جنت میں بھی نہیں لے جا سکتے. کچھ اسی طرح یہ جو مثال ہے مجھے یوں یاد آئی کہ جو سندھ کے آئی جی پولیس ہیں جناب اے ڈی خواجہ صاحب، وہ جبری رخصت پہ 15 دن کی بظاہر بھیج دیے گئے. اب ظاہر ہے کہ جبری رخصت کا مطلب وہ رخصت نہیں ہوتا جس کی میں پورا سال تمنا کرتا رہتا ہوں کہ اسی طرح ڈان نیوز سے مجھے 15 دن کی چھٹی مل جائے. ٹھیک ہے، وہ اور جبری بھیجیں گے تو ظاہر. چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ہیں، ان کے بینچ نے آج ایک بڑی مارکۃ العرا جو ہے وہ درخواست وہ قبول کی. یہ درخواست ایک مزدور رہنما ہیں کرامت علی صاحب، ایک وہ ہیں سماجی کارکن شہزاد رائے
اور گلوکار فیمس گلوکار اور 5 دیگر ہیں، انہوں نے درخواست دی کہ یہ جو سندھ حکومت نے IGAD خواجہ کو رخصت پہ بھیج دیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرانے سے روکا جائے، تو انہوں نے سٹے دے دیا کہ جناب دونوں فریق جو ہیں وہ رک جائیں جہاں بھی ہیں، اور 12 تاریخ کو جب اگلی سماعت ہوگی اس کیس کی تو AD خواجہ بھی جواب داخل کریں اور حکومت سندھ بھی جواب داخل کرے۔ یہ جو درخواست ہے اس میں بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ جو IGAD خواجہ ہیں وہ پولیس ریکروٹمنٹ کو شفاف بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر کہ انہیں 19 دسمبر کو جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا۔ یہ انصاف اور گڈ گورننس کے جو تقاضے ہیں ان کے منافی فیصلہ ہے۔ انہوں نے بقول پٹیشنرز کے کئی غیر قانونی مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ مثال دی گئی کہ 20,000 کانسٹیبلز بھرتی ہونے ہیں سندھ پولیس میں، تو بجائے اس کے کہ وہ پرچی سسٹم پہ ہوتے ہیں کہ فلانا MP فلانا اسپیکر فلانا منسٹر، انہوں نے کہا جی جو آرمی کی 5th کور ہے اس کا ایک نمائندہ، سٹیزن پولیس لیزاں کمیٹی کا CPLC کے، اور وہ جو پولیس آفیسر جو اچھی ریپیوٹ کا ہے اس کی بنیاد پہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی میرٹ پہ ہمیں قبول ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 2018 کے الیکشن آنے والے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، گنے کا مسئلہ ہے، وہ بات اتنی جلدی مت کرو، تو اس کی وجہ سے 20,000 آسامیوں میں یار کسی وزیر کا کسی MP کا حصہ نہ ہو، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس طرح نیو PPP کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب سے بڑی جو بنیاد تھی خاص کے بقول میرے بقول یہ تھی SSP راؤ انوار صاحب، ان کو معطل کیا گیا AD خواجہ صاحب کے زمانے میں، چونکہ انہوں نے قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کا پھر وہ ایکسپلین نہیں کر سکے تو انہیں معطل کر دیا، پھر اس کے بعد انہیں بحال بھی کر دیا گیا، لیکن جو ان کی اصل نشست تھی راؤ انوار صاحب کی SSP ملیر کی وہ انہیں نہیں دی گئی، بلکہ ابھی کہیں بھی نہیں ہے، لیکن بحال ہے۔ جو ٹیپ کا بند جو اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا ثابت ہوا وہ تھا کہ بدین میں شوگر مل لابی کے ایک بااثر شخص نے کہ جنہیں آصف زرداری صاحب کے کاروباری مفادات کا کیئر ٹیکر بھی بتایا جاتا ہے، انہوں نے شاید پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کسان ہے یہ گنا سب سے پہلے ہماری مل کو دیں، اس کے بعد چاہیں تو پوری قیمت مانگتے ہیں، کسان بڑے خراب لوگ ہیں، تو ٹھیک ہے، تو AD خواجہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تو اب اچھی بات یہ ہے کہ عدالت بیچ میں کود پڑی ہے اور 12 کو یا اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کم از کم اگر ایک ایماندار افسر بھی بچ جائے تو بڑی بات ہوگی۔ جی مبشر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وسع صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ نے مثال شروع کی تھی پشتو سے اور میں ختم کرتا ہوں اس کو پنجابی پر کہ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کورٹ اب سندھ حکومت کو کہہ رہی ہے کہ ہور چوپو گنے، کیونکہ اس سارے قضیے میں جو ہے گنے بھی ہیں اور گنے کا ذکر بھی ہے، تو میرے خیال میں AD خواجہ کی جو ابھی تک چھٹی کی درخواست ہے وہ 31 دسمبر تک تو ان کی چھٹی کی درخواست ہے، اور 3 تاریخ تک یعنی 3 سے 4 دن انہوں نے دبئی جانا ہے۔ اب 4 کو واپس آتے تو انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا وہ واپس آ کر کے اپنا عہدہ سنبھالیں گے یا سندھ گورنمنٹ جو ہے کچھ اور ان کے پلانز ہوں گے۔ تو اب دبئی کیوں جا رہے ہیں؟ دبئی والے تو یہاں آ گئے، شاید اسی لیے اب دبئی جانا شاید اسی لیے وہ کچھ گنا ہے اور کچھ گندا ہے، یہ بھی ہے ہمارے پاس، اور کچھ دھندا ہے، اور کچھ دھندا ہے، اور اسی بات میرا خیال ہے کہ شو کو بھی بند کر ہی دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو داد دیتے ہوئے شو آپ کو داد دیتے ہوئے، کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ سیگمنٹ بند ہو گیا، یہ کٹ رہا ہے، خدا حافظ جناب۔